अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले एक नाखुशगवार वाक़े को आपके सामने रखते हैं और ये वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद की एक बेकरी पर, जहां चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा अपनी अहलिया के साथ डोनट्स लेने गए थे। वहाँ पर उनके साथ वो वाक़या पेश आया, वो आपके सामने रखते हैं। वहाँ जब ये गए तो वहाँ पर जो सेल्समैन था उसने काज़ी साहब से पूछा, ये ख़बर असल में एहतशाम अब्बासी ने दी है और उनके मुताबिक सेल्समैन ने पूछा, आप ईसा फ़ायज़ हैं? लानत हो आप पर। चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा के साथ बेकरी पर पेश आए नाखुशगवार वाक़े की वीडियो एहतशाम अब्बासी ने शेयर कर दी। वीडियो बनाने वाला और उसकी फैमिली इस वाक़े के बाद से अगवा है। काज़ी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि आवाम तभी प्यार करती है जब आप इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करते हैं। मेहरबानी फरमाकर इस फैमिली को छुड़वा दें। एहतशाम अब्बासी, ये उनकी ख़बर है और उन्होंने यहाँ लगाई है। ये आप जो है ना देख लीजिए कि ये उन्होंने कहा है इस तरह से। अब देखिए, इस वाक़े की हम मज़म्मत करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, फैमिली के साथ थे वो। दूसरी तरफ काज़ी साहब को भी अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करना चाहिए कि काज़ी साहब ने जो इस एक साल के दौरान अवाम के साथ किया, जो ख़वातीन के साथ किया, जो तहरीक इंसाफ के साथ किया, जो लीडरान के साथ किया, जो पाकिस्तान के साथ किया, जो आइन और कानून के साथ किया, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। कहा जाता है ना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। 2-4 दिन पहले ही आपने ख़बर देखी होगी कि काज़ी साहब की अदालत में एक मुअम्मर ख़ातून, एक बुज़ुर्ग ख़ातून पेश होती हैं और काज़ी साहब उन्हें उनकी किसी बात पर नाराज़ होकर उन्हें अपनी अदालत से बाहर निकलवा देते हैं और कहते हैं कि इसे बाहर निकालो। वो भी ख़ातून थी, वो भी किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी थी। काज़ी साहब को ये भी नहीं करना चाहिए और काज़ी साहब के पास अब इख्तियार है, तो इस बात पर उन्होंने उस सेल्समैन को भी उठवा लिया और उनकी फैमिली को भी उठवा लिया। उनका क्या कसूर है? ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इक़्तिदार, ये पावर, ये ताकत, ये ओहदा, ये जाओ जलाल, ये रोब दबदबा हमेशा नहीं रहना। आप ऐसे काम कर जाएं कि लोग आपको याद रखें। आप इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करें। हमेशा किसी ने नहीं रहना, हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह पाक की है। इंसान तो आज है, कल नहीं है। आज इस ओहदे पर है तो कल उसने उतरना है। आप ऐसा करें कि वो किसी शायर ने कहा है ना कि माना कि इस जहां को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुज़रे जहां से हम। तो काज़ी साहब, आप जहां से गुज़रें वहां से खार कम कर दें। हम इस वाक़े की, उस सेल्समैन की मज़म्मत करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर आप भी अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। आपने जो हाल कर दिया है मुल्क का, और आप, कहा जाता है कि आप पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बदतरीन चीफ जस्टिस साबित हुए हैं। इंसाफ के लिहाज से, आइन के लिहाज से, कानून के लिहाज से, ज़्यादतियों के लिहाज से। आपके सामने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, ख़वातीन को उनके घरों से उठाया गया, ख़वातीन को घसीटा गया, उनके गिरेबानों को फाड़ा गया, मगर आप खामोश रहे। आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। काज़ी साहब, खुदारा मुल्क को बचाइए, इंसाफ कीजिए। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि काज़ी साहब ने
63A کے کیس کی سماعت 30 ستمبر کے لیے مقرر کر دی ہے، اور جو 5 رکنی بینچ بنایا ہے اس میں 4 ہم خیال ججز شامل کیے ہیں قاضی صاحب نے، اور ایک ان میں جسٹس منیب اختر ہیں جو کہ قاضی صاحب کے ہم خیال نہیں ہیں، یعنی وہ ایک آزاد جج ہیں، وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے والے جج ہیں، مگر ان کے ساتھ جو قاضی صاحب نے کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی آرڈیننس کے بعد، اس پر وہ نالاں ہیں، اور وہ احتجاجاً انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب اگر انہیں شامل کر دیا گیا ہے تو وہ امید یہی ہے کہ وہ اس سے ریکیوز کر جائیں گے، وہ ہٹ جائیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے اس بینچ سے، اور یہ بینچ ٹوٹ جائے گا، اور جب یہ بینچ ٹوٹ جائے گا تو پھر قاضی صاحب ایک ایسا بینچ بنائیں گے جس میں جسٹس منیب اختر جیسا آئین پسند جج شاید شامل نہ کریں۔ ابھی ہم سن یہ رہے تھے، ہمیں جو توقعات تھیں وہ یہ تھیں کہ شاید یہ 1-4 کا فیصلہ آتا، چونکہ 4 ججز قاضی سمیت ایک طرف ہوتے اور جسٹس منیب اختر صاحب الگ ہوتے۔ اب اس میں دوسری میں آپ کو ستم ظریفی بتاؤں، پوائنٹ آؤٹ کروں، وہ یہ ہے کہ یہ جو 63A ہے اس کے بینیفیشری قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ 63A کا فائدہ قاضی صاحب کو ہوگا ان کی توسیع کے لیے۔ قاضی صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ بندے ہمیں پورے کر کے دیں آئینی ترمیم کے لیے، تو ہم آپ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دیں گے، یا آپ کی عمر 68 سال کر دیں گے، آپ کو آئینی عدالت کا، وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنا دیں گے جو سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہوگا، اور قاضی صاحب اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب قاضی صاحب جب خود اس کے فائدے مند ہیں، جب فائدہ قاضی صاحب نے ہی لینا ہے اس 63A سے، 63A کا میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 63A وہ چیز ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی رکن پارلیمنٹ اپنی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جا کر، اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر ووٹ کسی دوسری جماعت کو دیتا ہے، تو وہ اب تک جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص نااہل بھی ہوگا اور اس کا ووٹ بھی شمار نہیں کیا جائے گا، مگر اب قاضی صاحب یہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ شخص نااہل تو ہوگا مگر اس کا ووٹ شمار ہو جائے گا۔ یہ وہی بات ہے کہ قاضی صاحب کا کام ہو جائے گا، بھلے وہ ووٹ دینے والا شخص پھر نااہل ہوگا، اور اس حکومت نے ان کو گارنٹی دے رکھی ہے کہ پھر ہم آپ کو فارم 47 کے ذریعے دوبارہ پارلیمنٹ میں لے آئیں گے، آپ ہمیں ووٹ دے دیں، پیسے بھی آپ ہم سے لے لیں، اور یا انہیں ڈرا دھمکا کر ووٹ انہیں ہر صورت میں چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس 63A کو لانے والے خود نواز شریف ہیں، اور اب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، یہ آئین کے ساتھ بھیانک کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں، یہ آئین کو ریزہ ریزہ کرنے جا رہے ہیں۔ آئین 1973 میں یہ قائم ہوا تھا، بنایا گیا تھا، اور اس میں اب تک 25 ترامیم کی جا چکی ہیں، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب جو خود اس کے بینیفیشری ہیں، وہ خود بیٹھ کر بینچ بھی وہی بنا رہے ہیں، اپنی مرضی کے جج بھی وہی لگا رہے ہیں، فائدہ بھی انہی کو ہی ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ وہی بات ہوئی نا کہ وہی قاتل، وہی مخبر، وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر۔ اب اس طرح سے لالچ دے کر، ڈرا دھمکا کر، فیملیز کو اغوا کر کر اگر یہ آئینی ترامیم ہو بھی جاتی ہیں خدا نخواستہ، تو کیا اس سیٹ پر اس طریقے سے کی ہوئی آئینی ترمیم کے ذریعے جو سیٹ قاضی صاحب کو ملے گی، کیا اس پر انہیں چین آ جائے گا؟ کیا ان کا ضمیر انہیں ملامت نہیں کرے گا کہ یہ میں نے کس طرح سے ترمیم لی ہے اور میں کس طرح سے اس سیٹ پر آیا ہوں، کتنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی آنسوؤں کے بدلے میں مجھے یہ سیٹ ملی ہے،
کتنے لوگوں کو خرید کر میں اس سیٹ پر براجمان ہوں۔ کچھ خیال تو آنا چاہیے انہیں، اور اگر خیال آتا، میرا خیال ہے، تو قاضی صاحب اسٹریٹ اوے انکار کر دیتے۔ جب تک وہ رہے ہیں عزت سے رہتے، اس کے بعد وہ عزت سے چلے جاتے، ان کی عزت قائم رہتی۔ اب اگلی خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں ان کا کیا کہنا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم جسٹس منصور علی شاہ کو مکمل بیک کرتے ہیں، مکمل ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کی تقرری کا جلد اعلان کیا جائے۔ واضح رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تقرری تقریباً 3 مہینے پہلے، یعنی 83-84 دن پہلے اس نااہل حکومت نے کر دی تھی۔ عمر عطا بندیال صاحب ابھی سیٹ پر تھے، اور 3 مہینے پہلے تقریباً انہوں نے ان کا نوٹیفیکیشن قاضی صاحب کا جاری کر دیا۔ اب قاضی صاحب کا تقریباً 1 مہینہ بھی نہیں ہے، 1 مہینے سے بھی 1 دن کم ہے ان کا، اور اب تک یہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں کر رہے۔ عمران خان نے اڈیالہ میں گفتگو کی اور کہا کہ سپریم کورٹ اور معیشت سمیت پورا نظام ڈول رہا ہے، ملک کا بیڑا تو غرق کر دیا ہے، اب سپریم کورٹ کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے چیف جسٹس کا اعلان کیا جائے۔ آئینی عدالت کا واحد مقصد چیف جسٹس سپریم کورٹ کی پاور کو ختم کرنا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ آئینی ترامیم کے بینیفیشری ہیں جو انصاف نہیں ہونے دے رہے۔ یہ سب گینگ آف 3 کو توسیع دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تھرڈ امپائر سب کنٹرول کر رہا ہے، اور وہی ان کی ٹیم کا کپتان بھی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ صرف وفاقی آئینی عدالت کا ہی قیام نہیں ہے، اس میں جو یہ کرنے جا رہے ہیں انسانی حقوق کی پامالی ہوگی۔ یہ آئین کے آرٹیکل 8 کو ختم کرنے جا رہے ہیں، یہ آئین کے آرٹیکل 199 کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ 199 کے تحت وہ ہے کہ ہم جو ہائی کورٹس میں پٹیشن دائر کرتے ہیں کسی شخص کی بازیابی کے لیے، کسی شخص کو جب اغوا کر لیا جاتا ہے تو پھر ہم اس میں جاتے ہیں، تو پھر وہ بھی ہمارے پاس پروٹیکشن نہیں رہے گی، وہ بھی ہمارے پاس ریمیڈی نہیں رہے گی، یہ اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کے انتخابات کو پوری دنیا نے فراڈ الیکشن کہا۔ ایک مرتبہ بھی قاضی فائز عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہماری خواتین اور کارکنان جو جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 9 مئی واقعات میں انہوں نے آگ لگائی۔ جواب دیں سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں گئیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کسی بھی طرح سے اوپر نہ آئے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ چیف جسٹس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرے۔ گرمیوں کا جلسہ بھی کیا کبھی 6 بجے ختم ہوتا ہے؟ ساری قوم کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ کل سے جو ہو رہا ہے اس سے واضح ہے کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر ملے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ اور معیشت سمیت پورا نظام ڈول رہا ہے۔ چیف جسٹس کو، چیف الیکشن کمشنر کو پتہ ہے اس پر آرٹیکل 6 لگے گا، اسی لیے الیکشن فراڈ کو دبایا جا رہا ہے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر کی بات ہو رہی ہے کہ اس پر آرٹیکل 6 لگے گا، عمران خان نے یہ کہا۔ چیف جسٹس بھی الیکشن فراڈ کا معاملہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھجوا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن کی تعریف چیف جسٹس کرتا ہے۔ تھرڈ امپائر سب کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ تو ہے کہ سب سے زیادہ چیف الیکشن کمشنر کی بھی اور انتخابات کی بھی تعریف قاضی صاحب نے کی ہے۔ تھرڈ امپائر سب کنٹرول کر رہا ہے، جو ان کی ٹیم کا کپتان بھی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ڈر سے سپریم کورٹ اور جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ آج ججز کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ کیوں قاضی فائز عیسیٰ نہیں سنتا؟ وہ اس لیے نہیں سن رہا کیونکہ قاضی ان کا حصہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو کہا تھا اس پر چیف جسٹس نے اب تک کیا کیا؟
عمران خان نے کہا کہ راولپنڈی میں جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو احتجاج کریں گے، اگلے چیف جسٹس کے تقرر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اس وقت یحییٰ خان پارٹ 2 حکومت ہے۔ مشرقی پاکستان کے لوگ پاکستان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ لوگ حقوق چاہتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آئینی عدالت کا مقصد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور کو ختم کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور کو ختم کر کے قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی کورٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ آئینی ترامیم کے بینیفیشری ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ انصاف ہونے نہیں دے رہے، انہوں نے ہمارا انتخابی نشان تک لے لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔